from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, तारीख़ में आपका मुकाम इस बात से नहीं तय किया जाता कि आपके आने पे कितनी तालियां बजीं, आपने कितना पैसा कमाया, क्या कामयाबी हासिल की। तारीख़ में आपका मुकाम इस बात से तय किया जाता है कि आपने कौम को क्या दिया। अच्छा, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म देकर तारीख़ में अपना मकाम हमेशा के लिए बुलंद कर लिया, परमानेंट कर लिया। देखिए, नौकरी तो चंद महीने की रह गई ना, उनकी चंद साल की नौकरी होती है। अब नौकरी ख़त्म होने के बाद वो जहाँ से भी गुजरेंगे लोग उन्हें इज़्ज़त से सलाम करेंगे, उनको अच्छी निगाह से देखेंगे। ये नहीं होगा कि वो जहाँ से गुजरें चोर चोर चोर। वो देख लीजिए आप लंदन में क्या होता है, किसी भी मुल्क में वो चले जाएं सब चोर चोर के नारे लगाते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी से क्या हासिल। तो उमर अता बंदियाल साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, देखिए, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको आवाम भी और तारीख़ भी मुकाम देगी। एक जज साहब ऐसे भी थे कि उनका नाम था चीफ जस्टिस मुनीर साहब, पूरा नाम मैं भूल गया। तो उनकी कब्र पे कोई साहब रोज़ जूता रख के चले जाते थे। तो एक दिन पकड़ा गया उन साहब को कि कौन है जो इनकी कब्र पे जूता रख के जाते हैं। तो वो एक काफ़ी उम्र रसीदा आदमी थे, बुज़ुर्ग थे। उनसे पूछा कि हज़रत ये आप यहाँ पे कब्र पे जूता रख के चले जाते हैं, ये क्या सिलसिला है। तो उन्होंने कहा, इसने रिश्वत लेके मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक ऐसा फ़ैसला किया था जिससे मेरा सारा ख़ानदान उजड़ गया था। अब मैं ये जूता इधर रख के जाता हूँ और जब रोज़ फरिश्ते आते हैं इसको रोज़ जूते लगाते हैं। ये नाइंसाफ़ी करने वाले लोग जो हैं इनको समझना चाहिए, कब्र तक भी, कब्र के अंदर भी आपको बख्शा नहीं जाएगा अगर आप ये गलत फ़ैसले करेंगे। पर उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल ने, जहाँ पे 3-2 से ये बात सामने आई कि उन्होंने हुक्म दिया कि गवर्नर पीके जो है, केपी के जो गवर्नर हैं वो वहाँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दें और पंजाब में सदर पाकिस्तान जो है डॉक्टर अलवी साहब वो वहाँ की डेट दें और वहाँ पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे काबिल फ़िक्र, काबिल गौर जो बात है वो ये है कि अब पीडीएम का, महकमे का क्या तरीक़ाकार होगा, वो इसको कैसे कबूल करेंगे, क्या वो इसके ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे। बिल्कुल करेंगे, इसकी तो आप तवक्को रखें। हाँ, उसकी तैयारी करना, उसको फेस करना, इनकी तरफ से आई हुई गेंद को वापस भेजना, ये आपका हमारा सबका काम है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। उसके लिए अपील दायर की जा सकती है कि साहब ये चीज़ ऐसे थी, जो कुछ भी इनसे बन पड़ेगा शायद ये वो करें। लेकिन अगर अक्लमंद लोग होंगे तो इलेक्शन की तैयारी करेंगे बजाय इसके कि अपने सींग जाके लड़ाएं ये सुप्रीम कोर्ट में अदलिया से। अब देखिए कि ये वक्त साबित करता है कि ये किस तरह के लोग हैं, साहिब अक्ल लोग हैं या अक्ल के ख़िलाफ़ लठ लेकर घूमने वाले ही लोग हैं। इनका मीडिया जो है, जो इन्होंने हायर किया हुआ है, जियो, समा, XYZ जितने हैं, वहाँ पे जो इनके शुरू इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, वो जाली दानिश्वर, वो अब नए नुकात उठाएंगे, नए एंगल से नए लोग आएंगे और नई बात करेंगे। लेकिन उनका अंजाम भी वही कुछ होगा जो एक झूठ के मुकाबले में सच का होता है। एक और बहुत अहम चीज़, मरियम नवाज़ जो है उनकी आहो बका जो है वो आसमान को छू रही है। वो चीख चीख के कह रही हैं कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, हाय मैं लुट गई, मुझे लूट लिया गया है। नून लीग में क्या कोई एक समझदार इंसान नहीं है जो इन्हें बुला के कहे, बीवी देखिए
نیشنل سطح کی پولیٹکس اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ جس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں ہر معاملے پہ، اس سے آپ ایکسپوز ہوتی ہیں، آپ پہچانی جاتی ہیں. آپ ان کے مسئلہ یہ ان کی جماعت میں جو ملتا ہے وہ انہیں بدتمیزی بدعقلی کی ایک لائن بتا دیتا ہے، اور یہ وہ لائن آ کر مجمع میں کہہ دیتی ہیں کہ میرا ایسا کہنے سے عمران خان کو نقصان پہنچے گا، آؤ دشمن کو نقصان پہنچائیں. ایسا نہیں ہوتا. ان کو یہ بات خود بھی سمجھنی چاہیے، اور ان کے جو ارد گرد وہ ایک صاحب ہیں نا، وہ کیا جو کہتے تھے شیروانی کا بٹن نہیں دوں گا، جو ان کی تقریر اب لکھتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ سمجھائیں کہ بی بی سرجری کرانے سے، 40 لاکھ کا پرس لے کر گھومنے سے، ہر روز ایک نیا ڈیزائنر جوڑا پہننے سے آپ اچھی کامیاب سیاستدان نہیں بن سکتی. آپ بے نظیر کی طرح دوپٹہ بار بار ایسے سر پہ لینے سے، ان کی طرح ایکٹ کرنے سے بے نظیر نہیں بن سکتی ہیں. آپ بے نظیر کو دیکھا تھا وہ کتنی سادہ تھیں، وہ 40 لاکھ کا پرس لے کے گھومتی تھی کبھی. تو اوصاف اپنائیے تو پھر بات آگے بڑھے گی. اب جب آپ یہ چیخ رہی ہیں جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو اب سننے والے کہتے ہیں یار وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان سے وعدے کیے تھے اور کیا وعدے کیے تھے. اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ وعدے جو ہے محکمے نے کیے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے کیے تھے، اور انہوں نے یہ وعدے پورے نہیں کیے. انہوں نے کیا وعدے کیے تھے؟ انہوں نے ان سے یہ وعدے کیے تھے کہ نواز شریف کو دوبارہ ملک میں ہم بلائیں گے، ان کے سارے مقدمات معاف کر دیے جائیں گے، آپ نیب کے سامنے جا کے شہباز شریف اور فیملی NRO 2 لے لیں. کتنے 1100 ارب روپے کے انہوں نے سب نے مل کر قرضے معاف کروائے. 1100 ارب روپے کے وہ سارے قرضے. باجوہ نے ان سے یہ ڈیل کی تھی. باجوہ نے ان کے ساتھ سی پیک میں اور بہت سی جگہ کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جن کی ہم کو ہٹ تو ہے، پہچان تو ہلکا سا ہے، لیکن ڈیٹیل نہیں پتہ ہے اس کی. بہرحال ان کی ڈیل ایسی ہوئی ہے کوئی کہ انہوں نے باجوہ نے اس کو یہ ہمت دلائی کہ ٹھیک ہے تم حکومت میں آ جاؤ، تم NRO 2 لے لو، ہم نواز شریف کو واپس بلائیں گے، سارے مقدمات معاف کرا دیں گے، تمہارے بچے کو بھی لندن بھیج دیں گے، اس کی بھی ضمانت دلوا دیں گے، مریم کی بھی، اور پھر اس کے بعد الیکشن کرائیں گے، لیول فیلڈ ہوگی بالکل، اور اس پہ پھر جیتیں گے نواز شریف صاحب، پھر مجھے ایکسٹینشن ملے گی، میں پھر عیش کروں گا. اب ہوا کیا کہ قدرت کو کچھ اور منظور ہے. کبھی کبھی ایسے بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کیا منظور ہے. ان کے یہ وعدے وہ پورے نہیں کر سکے. عمران خان کو وہ گرانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے گراتے ہی وہ ایک اور بڑا پہاڑ بن گیا، وہ ایک اور بڑی قوت بن کر سامنے آ گیا. اس کا اندازہ ان کو نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اب یہ اس کو بھگت رہے ہیں، یہ جا چکے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ ان کو بھگت رہے ہیں. دیکھیے نون لیگ کو جتنا نقصان ان کی جلد بازی نے پہنچایا ہے مریم کی، شاید اتنا نقصان عمران خان نے بھی نہیں پہنچایا. ان کے وہاں عرفان صدیقی صاحب جیسے بھی صاحب عقل لائق فائق لوگ موجود ہیں. سنا ہے کہ ان کو اب شاید نہیں ان کی بات سنتے. ان کو چاہیے کہ ان خاتون کو بٹھا کے سمجھائیں کہ آپ ایک گند گھول رہی ہیں نیشنل پالیٹکس کے اندر، اور آپ جو ہے یہ بدزبانی، جھوٹ، جلد بازی، منفی خصوصیات کے ساتھ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی. دیکھیں نا، قدرت نے اس دنیا کا جو نظام تشکیل دیا ہے، کامیابی کا جو فارمولہ بتایا ہے، اس کے لیے قدرت کا یہ نظام ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک محنت کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو پھل ملیں گے. آپ مثبت سوچ کے ساتھ رہیں گے، اس پہ ایمان لائیں گے، اور پھر کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اس جلد بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ اتنی جلد باز خاتون ہے کہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا کہ ایک دیہاتی تھا، وہ ٹرین میں جب لاہور پہنچنے لگا، ابھی صرف سائن لکھا ہوا آیا تھا، گاڑی اس پہ پلیٹ فارم پہ بھی نہیں پہنچی، رکی بھی نہیں، اس نے ڈبے کا دروازہ کھولا، چھلانگ لگا دی. تو وہ اپنی منزل پر نہیں، اپنی آخری منزل پہ پہنچ گیا. یہ خاتون جو ہیں یہ اتنی جلد بازی کر رہی ہیں، سب کو بدنام کر رہی ہیں، اور حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا.
آخر میں ایک بات آپ سے اپنے دل کی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے حیرت ہے، افسوس ہے، اور واقعتاً میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ محکمہ اتنا خائن نکلے گا۔ ملک کی معیشت ڈوب گئی، ان کو کوئی فکر نہیں، دنیا بھر میں بدنامی، ان کو کوئی غرض نہیں، غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، باقاعدہ ان کو بددعائیں دے رہا ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں۔ ایک جنرل صاحب نے جیٹ بھیج کر ڈرمیٹولوجسٹ کو اٹلی سے بلایا، پھر خالی وہ ان کو پہنچانے بھی گیا۔ پھر سنا ہے وہ باجوہ صاحب کے صاحبزادے بھی وہ پرائیویٹ اس میں وہ لندن آ جا رہے تھے۔ یار کیا عیاشیاں مچائی ہیں۔ کبھی آپ حیدر صاحب کو، حیدر میدی یا دوسرے صاحب ہیں سولجر اسپیکس، ان کو سنیں، ان دونوں نے تو وہ کام کیا ہے کہ جو اربوں روپے نہیں کر سکتے تھے، آنکھیں کھول دیے کہ یار ہمارے لوگ یہ کرتے رہے ہیں اور ہم ان پہ ایسا ایمان رکھ کے بیٹھے تھے کہ بس ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے نا کسی کی، جو ہماری غلط بات تھی، ہماری غلطی تھی کہ اگر فوج کے متعلق کوئی ذرا سی بھی بات کر دے ہم کہتے تھے نہیں یہ دشمن ہے یا پاگل ہے یا کم عقل ہے یا اس کی نیت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت اس سے دور ہو جاتے تھے۔ نہیں، اب پتہ چل رہا ہے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یار معیشت اتنی گر گئی، اب بھی ان کی عیاشیاں جاری ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب سیاسی طور سے استحکام ہو تاکہ ملک اس سے نکلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابھی میں پرسوں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایک بندہ لاہور میں وہ انارکلی میں لوگوں کا انٹرویو لے رہا تھا، تو پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، وہ قصور سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، اور میں کہنے لگا میں اس شہر سے آتا تھا، 170 روپے کرایہ تھا، آج 700 روپے کرایہ ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں گا، میں کتنے پیسے کماؤں ایک دن میں ایک مزدور کی حیثیت سے کہ میرا گھر چل سکے۔ لوگ پریکٹیکلی رو پڑے آنسوؤں کے ساتھ کہ انہوں نے اتنی مہنگائی کی ہے۔ اس نے 10 لوگوں کا وہ کیا تو 10 کے 10 نے ان کو قصوروار ٹھہرایا ہے، نون کو۔ اور یہ عیاشیوں پہ لگے ہوئے، محکمہ عیاشیوں پہ لگا ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس دے کہ دیکھو یہ جیون تو چند اس کا ہے نا، گھڑی کا، یہ بیت رہا ہے، بیت جائے گا، لیکن ان کی بددعائیں اثر ضرور دکھائیں گی۔ کس پر، کس انداز سے اثر انداز ہوں گی یہ تو وقت جانے۔ اس سے ڈرو، پاکستان کو اتنا مت لوٹو۔ تم نے اتنا لوٹ لیا ہے ان لوٹنے والوں نے کہ تمہاری 10 نسلیں کھائیں۔ اب تو رحم کر دو، اب تو چھوڑ دو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔